ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. سورة فاتحة. صلوات پڑھی باوز بلند. بارے دیگر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلو. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا امام زمانہ. الہی عظم البلاء وبرح الخطاء وانكشف الغطاء وانكسر الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر واقرب. يا محمد يا علي يا ولي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الصاع 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. سلام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صلوات. We were discussing on the topic that what is the goal or aim of worship. Allah subhanahu wa ta'ala created us for worship, for ibadah, but what is the goal and aim of worship? I think this is my 7th or 8th speech on the same topic. Quran Majid, Holy Book of Allah subhanahu wa ta'ala, is telling us that what is the aim of our worship, our ibadah, our 5-time prayers, our reciting of Quran, our fasting, our all ibadah have only one goal. That is clear in Quran, وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. This is the goal of the ibadah. You pray that you will reach on the stage of yaqeen. What is the yaqeen? Yaqeen described by our holy prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, that stage of yaqeen means, this is the stage of yaqeen when the person can see the unseen thing, just like ghaib. When the person will able to see Jahannam, hell, Jannah, heaven in this world. This is said by our Prophet, this explained by our Prophet, that this is the yaqeen. So when one person can see an unseen thing, it means he is on the stage of yaqeen. When one person can see the Jahannam and Jannah in this world, it means he is on the stage of yaqeen. If any person he can able to see angels from the ghaib, it means he is on the stage of yaqeen. So we were discussing why not we are getting that stage. We are praying since many years, we are doing azadari, we are doing majlises, speeches, reciting Quran, all ibadah, but we are not getting that stage. Where is the fault? Where is the mistake? Because there are some mistakes, or we are not understanding some secrets of ibadah. And we are also discussing on the same topic, what are the secrets of the ibadah? Every ibadah, every worship has 3 levels. First level is ahkam, means the obligatory things, wajibat. The second level is adab or mustahabat. And the final and the last level is the secrets of asrar ibadah, the secrets of worship. Because we don't worship, that's why we are on the stage of yaqeen. Salawat. We discuss about the secrets of the fasting, secrets of the reciting Quran, secrets of the wudu, and also we are on the same important ibadah, 5-time prayers, and 2 nights, since 3 nights we are discussing about the secrets of the 5-time prayers. What are the secrets of namaz? What are the secrets of salat? What are the secrets of this holy prayers, 5-time prayers? That we were on that stage that Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet gave us the order, when you pray 5-time prayers, Salat Maghrib, Salat Isha, you have to concentrate, means hudur qalb. Not your body, but your soul should be present there. What you are saying, you have to know. To whom you are saying, you have to know. You are talking with Allah subhanahu wa ta'ala. So your body and your soul, your mind should be present there. Salawat. This is the important secret we discuss. But now tonight we are discussing what we get benefit if we develop concentration in our salat. The benefit is very important.
It's very important benefit if any person, he control on his thinking power or on his temptation. You see, there are many types of the slavery. Sometimes men are slave of his tongue. Sometimes some people are slave of their stomach. They can't control on their stomach. They eat too much, and then suffer many problems. They are suffering from problems. These people, they are slave of their stomach. The people, they talk too much, and they don't know what they are talking. They people, they are slave of their tongue, because this is also shahwa. And some people, they are slave of their eyes. They can't control to their eyes. They are looking to other women. They are looking to haram. They are watching the haram movies. They are the slave of their eyes. And the other people, they are slave of the money. Their life is for the money. They give everything for the money. They are the slave of the money. So what is the aim of Islam? Islam teaches you be a free man. You get the freedom. That's why the fasting we discussed, from the fasting, from the all ibadah, this is the goal. You increase your willpower. Don't be slave of your eyes. Don't be slave of your tongue. Don't be slave of your any organ. You have to control yourself. You have to control your organs, not your eye control to you. Don't be controlled by your eyes. You are slave. You are not free man. Don't be controlled by your tongue. Okay, the controlling on eyes and tongue, hands, all organs is easy. But control on thinking and temptation is very, very difficult. Is it true? There sometimes we are thinking about the center, and sometimes our brain, our thinking jumped, and our thinking power went to Pakistan. Now we are thinking about Pakistan. Is it true? To control on the temptation or the thinking power is very difficult job. It's not impossible. And why we control to this thinking? Because all sins which we are doing, first we are thinking, then we are doing sins. How we can do the sins? How we are doing? How we are involved in the sins? First, man, woman, girl, boy, they think about the sin, then they will do it. Without thinking, nobody can do any sin. Nobody can do any sins without thinking. People first they are thinking how the temptation of shaitan, the temptation from the devil, the temptation of some people which look like men but they are actual devil, comes their mind and then they do actions. So this is the problem. We are doing sins. First we are thinking, then we are doing sins. It means until we control on our thinking, then we are real free. We are getting real freedom. If we are not controlling on these temptations, it means we are slave of these temptations. Sallu ala Nabi. So from this ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala wants to give us freedom. Because taqwa means be a pious. Imam Ali alayhi salatu was salam, our first Imam, he said, Inna taqwa Allah itkun min kulli milki. The taqwa, be a pious person, be a mu'min person. Imam said taqwa means the freedom from every type of slavery. This is the taqwa. Don't be slave of your eyes. Don't be slave of money. Don't be slave of popularity. Don't be slave of your temptation. So the concentration in the salat means be a free man. Get the freedom from these 1,000 types of thinking. You think when you want. You don't think when you don't want. Look, our thinking is not in this way. During the salat,
We don't want thinking, but the temptation is coming. It means we are slave of the thinking. The thinking is controlling us, but we are not controlling on our thinking. Salawat. Because when we are slave of the thinking, that's why we are doing sin. Shaitan comes to us. Shaitan control on us through these thinking power, through the temptation. So that man is free. When he wants to think, he thinks. When he don't want to think, he don't want to think. Now, you can do it, the experiment for 5 minutes. You say, I don't want to think anything. But thinking will come. It means we are not free until. Try it. For 1 minute, for example, 1 minute. This is the exercise in the concentration. Why the concentration is important during the 5-time prayers. This is the holy exercise. You control during the prayers. Don't think anything except Allah subhanahu wa ta'ala. It means this concentration is on the one point. And don't think anything but Allah subhanahu wa ta'ala. So in this way, you can increase this power. In this way, you will be free man. You will be muttaqi person. Because now you are about one man. He was just like the beggar. Because his clothes were very dirty. He was just like beggar man. And he was sleeping on the street. Just that the thing happened that the people announced the king is coming. Soldiers and everyone was coming and to welcome the king, but he was sleeping on the street. He was, don't worry what is happening here. Then one soldier said, stand up. You don't know, the king is coming. Say to salam him, say to give the respect to him. The king, his horse came very near to this beggar. The beggar said, he is not king, he is slave of my slave. Who's telling you that he is the king? He is slave of my slave. These wording heard. The king heard these wording. Then he comes out. He comes down and he says, oh beggar, if you not prove that I am your slave, you are beggar, I am king. If you don't prove it, then I will kill you. He says, yes, I can prove easy within few minutes. He asked from the king, you are slave of your ambition or not? When you become angry, you punish very poor people without any reason. When you want something, you get from the people by the force. These things happen or not? The king says, yes, because I am king. Sometimes when I become angry, I punish someone. When I want something, I get by forcefully. The beggar replied, it means you are slave of your ambitions. You are slave of your ambition, but I am not slave of my ambition, but I control on my ambitions. So ambitions are my slave, and you are slave of ambition. It means you are slave of my slave. Salawat. So if we are controlled by these ambitions, we are not free. Free man means the control by yourself. The free man means the muttaqi, pious, who obey the order of Allah subhanahu wa ta'ala, who obey the order of Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Salawat. So we understand what is the benefit in concentration. When you develop concentration in your 5-time prayers, you will be free from every type of slavery. Because now you are free man, real free man. You are not controlled by your temptation, but you are controlled by yourself. Every organ is controlled, which is very important. That's why we are not getting that stage of yaqeen that you heard in Urdu lecture last night, that we don't know what is the aim of this ibadah, 5-time prayers. The daughters of the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Fatima Zahra salawatullah alayha, she said, the aim of 5-time prayers is to destroy your ego.
to destroy your selfishness, the love of self, but increase the love of Allah subhanahu wa ta'ala. These are two things that we say in Persian or Urdu. One person, he is Khuda Parast, and person, he is Khud Parast. He is worshipping for himself, and someone he is worshipping for Allah subhanahu wa ta'ala. If there is love of self is present in our heart, and there is no love of Allah subhanahu wa ta'ala, it means we can't reach on the stage of yaqeen. Salawat. आप लोग नजदीक आ जाएं. Comes forward. Comes forward. Comes forward. Come first. Come. There is too much place. Yes, come here. Salawat. In all ibadah, this is the important point. If there is love of self, but there is no love of Allah subhanahu wa ta'ala, then we can't reach on the stage of yaqeen. Because all ibadah has one goal. In every ibadah, intention is same. Qurbatan ila Allah. Means we are doing this ibadah for the love of Allah subhanahu wa ta'ala. The love of Allah subhanahu wa ta'ala will not come in our heart until we decrease the love of self. Why? This is a very important discussion today. I don't know how can I explain it in English, but inshallah if I can't try, then I will say in Urdu. This is very, very important discussion. Otherwise we can't reach on the stage of yaqeen. The love of self is another thing. These two things are opposite to each other. Love of self and love of Allah. If some hearts are full with the love of self, love of Allah subhanahu wa ta'ala. If there is love of Allah subhanahu wa ta'ala, it means there is no love of self. We are praying, but there is love of self. Both of our hearts are full with the love of self. Now I am giving you the example that if there is love of self, we are praying too much ibadah, too much fasting, too much charity, but these all ibadah actual, not for Allah subhanahu wa ta'ala. These all ibadah are for ourselves. This is a very philosophical discussion. That's why I said that my English is not good, I am poor, my English is very weak. That's why I don't know how can I explain it. But inshallah in Urdu section, if I don't explain it, I will explain in Urdu. This is very philosophical discussion. If your self-love is present, you pray too much, you do azadari too much, you do charity, all your actions are for yourself, not for Allah subhanahu wa ta'ala. You are doing for self. This is the selfish thing. How? For example, we are praying for what? What is our goal? What is our purpose? Why we come here? Why we are doing azadari? Why we are doing chalum? Why we are fasting? The answer is one. For heaven. For Jannah. Is it true? You are with me? You came here for Jannah. We are giving charity for Jannah. We are praying 5 times prayers for heaven, Jannah. We are fasting for Jannah. We are doing homes, giving homes for heaven. We are going for the Hajj, for the Jannah. Allahu Akbar. We don't think that what we are doing. We are doing everything for Jannah. Worship is a worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Worship is the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. No, here we are making Allah and His worship source, and we are making goal for Jannah. It means we are using Allah's ibadah, and Allah is source. And what is the goal? Jannah. Who is greater, Allah or Jannah? Are you following me or not? Who is greater? Allah subhanahu wa ta'ala or Jannah? Allah is greater. Jannah is not greater. Jannah is nothing. But we are doing mistake. The greater thing we are making or using Him as a source, and the thing which is less important, we are making their thing for the goal.
Do you know why? Why we have done? I don't know how people follow this point. Because there is love of self. Because we know the Jannah is the best thing. Jannah is the very, very nice thing. All lusts in Jannah, all taste, all beauty is in Jannah, all good food is in Jannah. It means we are doing everything for ourselves, not for Allah subhanahu wa ta'ala. Do you follow this point? Why? Because there is a love of self. Our ibadah is not for Allah subhanahu wa ta'ala, but our ibadah is for Jannah. Jannah, heaven is not important. Jannah, heaven is not greater than Allah subhanahu wa ta'ala. Jannah or heaven is very minute in the front of Allah subhanahu wa ta'ala. The greatest in the world is Allah. We are making Him as a source. I'm giving you the example, as we are spending the $1 billion and we are getting this cup. How it is according to wisdom, it is correct. We are giving or spending $1 billion and we are getting this cup. This cup is nothing. So in the front of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala is more than that 1 billion, and Jannah is just like this cup. Why? Because there is love of self. Because there is love of self present. That's why we are doing this thing. Salawat for him. کہ میں اس نقطے کو سمجھا نہیں سکا، اسی لیے میں اردو کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ ہمارے نفس کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اللہ کو ہم نے وسیلہ بنایا اور جنت کو ہم نے مقصد بنایا. یا اہل بیت کی ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں، اہل بیت کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کہ تاکہ ہمیں جنت مل جائے. یعنی اہل بیت جو افضل ہے، جنت ان کے قدموں کی خاک سے بنتی ہے. تو جو ان کے قدموں کی خاک ہے انہیں ہم نے مقصد بنایا، اور جو جنت جو ان کے قدموں کی خاک ہے ان کو ہم نے گول اور ایم بنایا، مقصد بنایا. اور جو خود اعلیٰ ہیں، جو خود افضل ہیں، ہم نے انہیں وسیلہ بنایا. وجہ کیا ہے؟ اکثر جو محبت کرنے والے ہیں اہل بیت سے ہم محبت جنت کی وجہ سے کر رہے ہیں. یعنی ہماری محبت خالص نہیں ہے، بلکہ ہماری محبت میں جنت کی لالچ موجود ہے. یہ لالچی محبت ہے، کوئی خالص محبت نہیں ہے. سلوات پر یہ بات واضح توجہ فرمائیں. یعنی اہل بیت سے محبت جنت کی وجہ سے، اللہ سے محبت جنت کی وجہ سے، کیونکہ جنت جو ہے بیسٹ جگہ ہے، بہت بہترین جگہ ہے. اب یہ کیوں غلطی ہوئی؟ یہ غلطی مسٹیک اس لیے ہوئی کیونکہ ہمیں اپنی ذات سے محبت ہے. ہم نے سنا جنت سے بہترین کوئی جگہ نہیں. تو اب ہماری عبادتیں اللہ کے لیے نہیں ہے، اہل بیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہے تاکہ ہمیں جنت مل جائے. تبھی علماء لکھتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کی محبت جو ہے اہل بیت سے ہو، امام حسین سے ہو، یہ جنت کی وجہ سے ہے. یہ حقیقی محبت نہیں ہے. اکثر انسانوں کی محبت یہ اسی لیول کی ہے. انشاءاللہ اس محبت پر بھی گفتگو ہوگی کہ حقیقی محبت کیا ہے. تبھی فرماتے ہیں کہ دیکھیے اکثر لوگوں کے دلوں میں یہی محبت ہے اہل بیت کی. تبھی فرماتے ہیں کبھی گناہ نہ کریں، اہل بیت کے ماننے والے کبھی گناہ نہ کریں، کیونکہ گناہ اہل بیت سے دشمنی کا گویا بیج آپ لگا رہے. گناہ کیا ہے؟ یہ اہل بیت سے دشمنی کا بیج آپ لگا رہے، اور اس کا درخت آپ کو جہنم میں مل جائے گا، قیامت میں مل جائے گا. قیامت میں یہ محبت نہیں رہے گی. اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو یہ اہل بیت سے دشمنی کا بیج لگا رہے ہیں. اب آپ سوال کریں گے جناب اہل بیت سے دشمنی کا بیج گناہ کا اور اہل بیت کی دشمنی کا کیا تعلق؟ گناہ الگ ہے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں مگر ہم کبھی گناہ بھی کرتے ہیں. ہم یا حسین بھی کرتے ہیں اور جا کے سینما میں گندی فلم بھی دیکھتے ہیں. ہم یا حسین بھی کرتے ہیں، داڑھی بھی مونتے ہیں. ہم یا حسین بھی کرتے ہیں، پھر پردہ بھی نہیں کرتے. اس عمل کا اس سے کیا تعلق؟ ہم یا حسین کرتے ہیں، مولا کی مجلس کرتے ہیں، نعوذ باللہ کبھی جوا بھی کھیل لیتے ہیں. اس کام کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہم جو کچھ اہل بیت کے لیے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جنت کے لیے. اب کسی نے گناہ کیا، گناہ کیا ہے؟ یہ اہل بیت سے دشمنی کا بیج ہے. اب کسی نے گناہ کرتا گیا، اب وہ بیج لگ رہا ہے. اس کا درخت کب دیکھے گا؟
مرنے کے بعد ایک آدمی نے اب خود کو کہاں دیکھا؟ خود کو جہنم میں دیکھا. کیوں دیکھا؟ گناہوں کی وجہ سے. اب وہ جہنم میں جل رہا ہے. اب اس نے ہزارہ مجلسیں کرائی تھی, ہزارہ مرتبہ ماتم کیا تھا, خون بھی نکالا تھا, خمس بھی دیا تھا, مجلس میں آیا بھی تھا, مجلس میں رویا بھی تھا. تو اب وہ جب جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا تو سوچے گا, بلکہ کہے گا کہ امام حسین, میں نے یہ سب کچھ آپ کے لیے کیا مگر آپ نے مجھے جنت نہیں دی. تو فوراً وہ دنیا والی محبت بغض میں بدل جائے گی, وہ محبت نفرت میں بدل جائے گی کہ میں نے اتنی مجلسیں کرائیں مگر آج امام حسین نے مجھے جنت نہیں دی. کیونکہ محبت تھی جنت کی وجہ سے, حقیقی محبت نہیں تھی, جنت کی لالچ میں محبت کی. اب جو گناہ کی وجہ سے خود کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا تو کہے گا میں نے اتنا کچھ کیا, اتنی مجالس کیے, اتنا رویا, اتنا ماتم کیا, اتنا خمس دیا, لیکن میں جہنم میں جل رہا ہوں. اب کیونکہ اس نے یہ جو کچھ کیا تھا وہ کیا تھا جنت کی وجہ سے. جب جنت کو نہ پائے گا, جہنم کے عذاب میں جلے گا, تو فوراً وہ محبت نفرت میں بدل جائے گی اور وہیں پر وہ اہل بیت سے بغض کرے گا. تبھی علماء کہتے ہیں کہ گناہ نہ کریے, کیونکہ گناہ اہل بیت سے دشمنی سے گویا بغض کا آپ بیج لگا رہے ہیں. صلوات پڑھیے آواز بل. اب حقیقی محبت کیا ہے کہ اہل بیت سے حقیقی محبت کریں, لالچی محبت نہ کریں بلکہ اہل بیت سے محبت کریں حقیقی ان کی وجہ سے. ایک محبت ہے جنت کی وجہ سے, اور جو جنت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں وہ الگ ہے, اور جو حقیقی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ الگ ہے. اور دونوں کو کیسے پہچانا جائے؟ ہم کیسے خود کو پہچانے کہ ہم حقیقی محبت کر رہے ہیں یا لالچی محبت کر رہے ہیں؟ اور لالچی محبت جو ہے اگر گناہ زیادہ ہوئے تو مرنے کے بعد ٹھہرے گی نہیں بلکہ نفرت میں بدل جائے گی. تو یہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, حقیقی محبت ہے یا لالچی محبت ہے. ذرا ہم خود کو چیک کریں. تو بس عزیزان گرامی, جو لالچی محبت کرتے ہیں جنت کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنے کردار کو بہتر نہیں بناتے ہیں, لیکن جو اہل بیت سے حقیقی محبت کرتے ہیں یعنی اہل بیت سے جنت کی وجہ سے نہیں محبت کرتے بلکہ اہل بیت سے ان کے کردار کی وجہ سے محبت کرتے ہیں, ان کے کریکٹر کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ ان جیسا کوئی عابد نہ تھا, ان جیسا کوئی زاہد نہ تھا, ان جیسا کوئی متقی نہ تھا, ان جیسا کوئی زاہد نہ تھا, ان جیسا کوئی نمازی نہ تھا. یعنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اہل بیت کی وجہ سے. تو جو کردار کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے کردار کو بھی ویسا بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور جو فرمائے جو حقیقی محبت یہی ہے جو سلمان نے کی, جو ابو ذر نے کی, جو حبیب ابن مظاہر نے کی. یعنی جنت کی لالچ میں محبت نہیں تھی بلکہ علی سے محبت علی کی وجہ سے, اس کے کردار کی وجہ سے. امام حسن سے محبت امام حسن کے کردار کی وجہ سے. امام حسین سے محبت امام حسین کے کردار کی وجہ سے. تو اگر ہم حقیقی محبت کرتے ہیں تو ہماری صورت ویسی ہونی چاہیے جیسی امام حسین کی صورت تھی. اگر امام حسین کے چہرے پر داڑھی تھی تو ہمارے چہرے پر بھی داڑھی ہونی چاہیے. اگر کوئی جناب زہرا سے محبت کر رہی ہے ان کے کردار کی وجہ سے نہ کہ جنت کی لالچ کی وجہ سے, تو اگر جناب زہرا با پردہ تھی تو وہ خاتون اگر سچی محبت کر رہی ہے تو وہ بھی با پردہ نظر آئے گی. اگر جھوٹی محبت کر رہی ہے تو بے پردہ نظر آئے گی, پردے کی مخالف نظر آئے گی. صلوات پڑھیے آواز بل. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچی محبت اور جھوٹی محبت میں فرق کیا ہے. وہ اس محبت میں لالچ ہے, اس محبت میں لالچ نہیں بلکہ کردار کی وجہ سے محبت ہے. تو اہل بیت سے محبت کریے اہل بیت کی وجہ سے نہ کہ جنت کی وجہ سے. جنت تو ان کے قدموں کی خاک سے ملتی ہے. صلوات پڑھیے آواز بس. آپ نے دیکھا یہ ظلم ہے, یہ خلاف عقل ہے کہ پست اور حقیر چیز کو آپ مقصد بنائیں اور اعلیٰ اور عرفا جو اہل بیت ہیں انہیں آپ وسیلہ بنائیں. اہل بیت کو وسیلہ نہ بنائیے بلکہ اہل بیت کو مقصد بنائیے اور عبادت کو وسیلہ بنائیے. یہ نہیں کہ عزاداری کو اہل بیت کی محبت کو ہم نے وسیلہ بنا دیا اور جنت کو ہم نے مقصد بنا دیا. جنت پست ہے, اہل بیت اعلیٰ ہے. جنت کم ہے, اہل بیت افضل ہے. جنت مفضول ہے. لہذا جنت کو کبھی بھی مقصد نہ بنائیے. مقصد اہل بیت
اور عبادت خدا کے سلسلے میں بھی یہی ہے. خالص عبادت کیا ہے؟ جنت کی لالچ میں نہ ہو, یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. محبت حقیقی یہی ہے, خالص محبت یہی ہے. کبھی تو دعائے کمیل میں مولا علی ہمیں سکھاتے ہیں کہ عبادت کیسے کرو. کبھی خدا کو وسیلہ نہ بناؤ, جنت کو مقصد نہ بناؤ, کیونکہ جنت کچھ نہیں اللہ کی عظمت کے مقابلے میں. تم نے اللہ کو اگر وسیلہ بنایا اور جنت کو مقصد بنایا تو تم نے خلاف عقل کیا. تبھی میرے مولا علی فرماتے ہیں اس طرح سے دعا پڑھو, یہ فکر پیدا کرو کہ مولا اے میرے مالک صبر تو اللہ ہر نارک, اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو جہنم کے عذاب پر تو صبر کر لوں گا. فکیف اصبر علی فراقک, اے خدا تیرے فراق تیری جدائی میں صبر کیسے کر سکتا ہوں. یہ محبت حقیقی. تیری جدائی میں کیسے میں صبر کر لوں گا. یعنی جہنم کا ڈر نہیں بلکہ تیری ناراضگی کا ڈر ہے کہ خدا اگر تو ناراض ہو جائے, اگر تو مجھ سے جدا ہو جائے, اگر تیری محبت کم ہو جائے تو اس پر کیسے صبر کروں گا. یہ محبت خالص ہے. صلوات پڑھیے آواز بل. اور یاد رکھیے یہ ہم نے خطا کیوں کی, سب سے بڑی خطا کہ ہم نے جو اعلیٰ خدا اسے بنا دیا وسیلہ اور جنت کو بنا دیا مقصد. یہ خطا محبت نفس کی وجہ سے تھی. یہ محبت نفس جب تک موجود ہے تب تک کوئی عبادت خالص نہیں ہو سکتی. جب تک کہ محبت نفس کو ہم محبت خدا میں فنا نہ کر دیں تب تک کوئی عمل خالص نہیں ہو سکتا. پوری توجہ. جبکہ سیلف اپنی ذات کی محبت کو ہم خدا کی محبت میں غرق نہ کر دیں. دیکھیں انسان کی حیثیت اس دنیا میں کیا ہے. اتنی بڑی کائنات ہے کہ ہم ایک قطرہ کے برابر بھی نہیں ہے. انسان کیا ہے, اتنے بڑے پلانٹ, اتنا سولر سسٹم, اتنا نظام ہے شمسی, انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی انسان کی مثال یوں دے سکتے ہیں کہ ایک قطرہ, ایک ڈراپ ہے. بھئی ایک ڈراپ, ایک قطرہ اگر آپ زمین میں پھینک دیں ختم ہو جائے گا, نابود ہو جائے گا, ہے یا نہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, فنا ہو جائے گا. ایک قطرہ اگر آپ زمین میں پھینک دیں ختم ہو جائے گا, نابود ہو جائے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک قطرہ کبھی نابود نہ ہو تو کیا طریقہ ہے بھائی؟ کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے کہ یہ ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ کبھی فنا نہ ہو بلکہ اسے بقا مل جائے, بلکہ اسے حیات ابدی مل جائے. تو کیسا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک قطرہ جو ہے خود کو سمندر میں فنا کر دے. توجہ فرمائیے نہیں. اگر یہ ایک قطرہ پانی کا سمندر اور دریا میں خود کو فنا کر دے تو یہ فنا نہیں بلکہ بقا ہے, حیات ابدی ہے. اگر یہ قطرہ خود کو سمندر میں غرق کر دے تو یہ فنا نہیں ہے بلکہ بقا ہے. تو جب تک انسان اپنی ذات کی محبت میں مبتلا ہے تب تک اس کے مقدر میں فنا بھی ہے, ذلت بھی ہے, پستی بھی ہے, حقارت بھی ہے, سب کچھ اس کے مقدر میں بھی ہے. لیکن اگر انسان اپنے ذات کی محبت کو اللہ کے محبت کے سمندر میں فنا کر دے, اگر ذات کی محبت کو اللہ اور اہل بیت کے محبت کے دریا میں فنا کر دے تو اب یہ فنا نہیں بلکہ یہ حیات ابدی ہے, یہ بقا ہے, یہ ہمیشہ اس کی عزت ہے, ہمیشہ اس کی بقا ہے. صلوات پڑھیے بابا دے. ہمارے دیگر صلوات پڑھیے بابا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ محبت نفس, اور دنیا میں جتنے اختلافات مومنین میں پائے جاتے ہیں وجہ کیا؟ اپنے ذات کی محبت. سینٹر میں, امام باڑے میں یہ جو آپ اختلافات دیکھتے ہیں ہے کیا؟ اپنے ذات کی محبت. ہر آدمی چاہتا ہے یہ کام میں کروں. بھئی آپ کیوں کریں, کوئی اور کرتا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ نہیں یہ میرے ہاتھ سے مرثیہ میں پڑھوں چاہے مجھے داڑھی ہو یا نہ ہو. بھئی جب آپ کو داڑھی نہیں تو کسی اور کو پڑھنے دیجیے. یہ محبت نفس ہے, یہ کام میں کروں, یہ عہدہ مجھے ملنا چاہیے. بھئی آپ کو کیوں ملنا چاہیے؟ کوئی اور کام کرنے دے, اسے کرنے دے. یہ محبت نفس ہے کہ میں کروں. تو یعنی مقصد عبادت نہیں, مقصد میں ہے. سمجھے فرمائی. یہ جو آدمی کہہ رہا ہے کہ میں کروں, مقصد عبادت نہیں ہے کہ جناب مرثیہ پڑھ کے آپ کو عبادت ہوگی جبکہ آپ کو داڑھی بھی نہیں ہے. مقصد یہ میں ہے کہ میں سامنے آؤں, مقصد اللہ نہیں ہے. یہ محبت نفس ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہوتے ہیں مومنین. اگر محبت نفس ختم ہو جائے تو کوئی اختلاف نہیں. اب سنیے وسائل شیعہ کی روایت, امام معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی نیک کام کوئی دوسرا کر رہا ہے, یہ آج بہت ہمارے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ جناب ہم کام کریں گے تو ثواب ملے گا, اگر جعفری صاحب کریں گے تو ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ ثواب انہیں ملے گا. اگر ہم کریں گے تو ثواب ملے گا. اس غلط فہمی سے نجات حاصل کیجیے. وسائل شیعہ کی روایت, امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان بھی اچھا کام کرتا ہے, آپ نے کچھ نہیں کیا, وسائل شیعہ
فقط آپ راضی ہو. کوئی کام اچھا ہو اور آپ راضی ہو جائیں, دخل فی, اس ثواب میں آپ بھی شریک ہو گئے. توجہ فرمائیں. اب آپ دیکھیں یہ میں مسئلہ ہے, جو میں سیکریٹری بن جاؤں, میں ٹرسٹی بن جاؤں, میں بورڈ ممبر بن جاؤں, یہ مسئلہ میں کا عبادت نہیں ہے. یہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے کہ جناب جب تک کہ آپ نہیں کریں گے تو عبادت کیسے ہوگی. نہیں عزیزان گرامی, کوئی بھی اچھا کام کوئی اور کر رہا ہے اور آپ اس پر راضی ہو جائیں تو آپ کو وہ ریوارڈ مل جاتا ہے. کوئی بھی کام ہو جائے, مثلا کوئی انسان شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں, حق کی راہ میں, آپ اس کے شہادت پر راضی ہو گئے کہ مجھے بھی ایسا رتبہ ملنا چاہیے. یہ روایت نہیں ہے کہ اگر آپ زیارت پڑھتے ہیں تو کہیے کربلا کی طرف, یا لیتنی کنت معکم, اے کربلا والو کاش کہ ہم بھی کربلا میں تمہارے ساتھ ہوتے. تو امام کہتے ہیں اگر تمہاری نیت صحیح ہے تو تمہیں بھی شہادت کا ثواب مل جائے گا. توجہ فرمائیں. کوئی بھی کام ہو رہا اس پر اگر آپ راضی ہوئے تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا. مثلا اگر یہاں پر یہ انسٹرکشن ہے جو احکام خداوندی کے مطابق ہے کہ بھئی ایک خاتون پردے کے ساتھ آنی چاہیے, جو بھی آدمی مرثیہ پڑھنے کا شوق رکھتا ہو داڑھی رکھ لے, اگر اس عمل میں آپ راضی ہو گئے تو آپ کو بھی عبادت کا ثواب مل رہا ہے. لیکن پھر دوسرا جملہ امام فرماتے ہیں کہ اسی وسائل شیعہ کی حدیث سے مستند کتاب ہے وسائل شیعہ میں, کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس پر بھی اگر آپ راضی ہوئے تو اس گناہ میں آپ بھی شریک ہیں. میں زیارت وارثہ میں یہی تو پڑھتے ہیں, لعنت اللہ, اللہ کی لعنت ہو, لعن اللہ من قتلتک من ظلمتک فمن سمعت بذلک فرضیت بہ. اے میرے مولا, جنہوں نے آپ کو قتل کیا اس پر بھی لعنت, جنہوں نے ظلم کیا ان پر بھی لعنت, اور جنہوں نے یہ ظلم سنا اور اس پر راضی رہے ان پر بھی لعنت. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر ظلم ہو رہا ہے, اسلام کے خلاف ہو رہا ہے, اگر آپ راضی ہوئے چاہے آپ گناہ نہ کر رہے ہوں. مثلا یہاں پر اگر مولانا نے یہ ریسٹرکشن کر دی ہے کہ بھئی بغیر داڑھی کے کوئی مرثیہ نہیں پڑھ سکتا, بغیر حجاب کے کوئی خاتون نہیں آ سکتی, آپ چاہے داڑھی رکھتے ہو, ماں کی بیویاں چاہے پردہ کرتی ہوں, مگر اس قانون کی اگر آپ مخالفت کریں گے تو گویا اس گناہ میں آپ بھی شریک ہو جائیں. توجہ فرمائیے آپ, جبکہ آپ وہ گناہ نہیں کر رہے, اگر اس پر راضی رہے یعنی مخالفت کی کہ جناب نہیں یہ قانون جو ہے نہیں ہونا چاہیے. عزیزان گرامی, مجھے سمجھ میں نہیں آتا بلکہ خوشی ہوئی ہے میں نے تو جب سنا کہ جناب یہ ریسٹرکشن ہوئی ہے, یہ قانون اسلامی یہاں پر نافذ ہوئے کہ بغیر داڑھی کے کوئی مرثیہ نہیں پڑھ سکتا اور بغیر حجاب کے کوئی خاتون سینٹر میں نہیں آ سکتی. میں نے تو شکاگو میں سنا, بہت خوشی ہوئی, اور جگہ پر بھی سینٹر والے سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر کون لوگ ناراض ہیں, اور اگر ہم اس سے پسند نہیں کرتے تو پھر ہم یہ ہر نماز کے بعد کیوں دعا مانگتے ہیں کہ اے امام زمانہ اجل اللہ, اے امام زمانہ جلدی آئیے. ارے جب ہم اللہ کے دو حکم کو, دو آرڈرز کو اس ملک میں یعنی اس سینٹر میں اگر نافذ کرنا نہیں پسند کرتے تو امام زمانہ تو 100% اللہ کے احکام کو نافذ کریں گے. توجہ فرمائیں, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بھائی دو آرڈرز یہاں ہوئے ہیں, فقط دو آرڈرز پہ عمل ہو رہا ہے کہ داڑھی سے مرثیہ پڑھے اور حجاب سے خاتون آئے. تو اگر دو آرڈرز کو ہم ڈائجسٹ نہیں کر سکتے تو امام زمانہ جب آئیں گے تو 100% جتنے آرڈرز ہیں اس پر عمل کیا جائے گا. اب ہم ہر نماز کے بعد کہتے ہیں اجل اللہ تعالی, اے میرے مولا جلدی آئیے. آئیں گے تو کیا کریں گے, جب آئیں گے تو سارے اللہ کے احکام کو نافذ کریں گے. تو اس کا مقصد ہے یا تو ہم جاہل ہیں یا ہم منافق ہیں. بھائی دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. ہم جو روزانہ نماز میں کریں جلدی آئیے جلدی آئیے, آنے کا مقصد کیا, آ کر کیا کریں گے, 100% اسلام کو نافذ کریں گے. کیا اسلام کے نفوذ میں یہ پردہ نہیں ہے, کیا داڑھی نہیں ہے, ذرے ذرے کو نافذ کریں گے. اور جو نہ مانے تو یہ امام وہ ہیں جو تلوار سے فیصلہ کریں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر نماز میں ہم دعا مارے کہ امام آئیے آئیے, اللہ کے احکام کو نافذ کیجیے, جبکہ ہم دو آرڈر کو ماننے کے لیے نہیں تیار. تو سارے احکام کو کیسے مان لیں گے؟ سلوات پڑھیے بابا دے. آپ لوگوں تو خوشی ہونی چاہیے, خدا نے آپ کو ایسا عالم دیا ہے جس نے اتنی تبدیلی پیدا کی ہے. بھلا جب ہم آتے تھے 4 سال 3 سال پہلے
مجلس میں کتنے لوگ ہوتے تھے؟ اس سینٹر میں 10-12. اب کیا رونق ہے! کیا آپ لوگ تصور کر سکتے تھے اتنے بڑے سینٹر کی؟ یہ تو سب اللہ کی نعمت ہے, یہ عالم کی برکت ہے. تو آپ کو شکر خدا بجا لانا چاہیے کہ آپ کو ایسا عالم ملا, اور یہ سب نعمتیں ہیں, اور یہ نعمتیں تب تک باقی رہیں گی جب آپ اس شکر پر قائم رہیں گے. جہاں پر خدا نے کہا ان کفرتم, اگر کسی نے نعمت کا کفر کیا تو یقیناً پھر وہ نعمت خدا چھین لیتا ہے. سلوات پڑھیے آواز بل. آپ ہیوسٹن والے اس وقت پورے نارتھ امریکہ کے لوگ آپ کو ایک ماڈل سمجھ رہے ہیں, یہاں تک کہ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں, آپ ایک نمونہ بن چکے ہیں. تو عزیزان گرامی, اس میں کوئی رعایت نہ کریے, ان احکام پر پابندی کیجیے. ہر انسان کو سوچنا چاہیے جب آرڈرز ہو چکے ہیں تو ان پر پابندی کریں. یہ آپ کے لیے فخر ہے, یہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے. اور عزیزان گرامی, یہ بات ہمارے پاکستان انڈین کے معاشرے میں انگریز کی طرف سے ڈالی گئی تھی. یہ ویسٹرنائزیشن, یہ برٹش گورنمنٹ نے گہرا کام کیا تھا کہ علماء کو اتنا پاور لیس کر دیا, علماء کو اتنا پس کر دیا کہ علماء کی کوئی معاشرے میں عزت نہ رہے, تاکہ کبھی بھی اسلام مضبوط نہ ہو. کیونکہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث مبارک ہے کہ علماء جتنے مضبوط ہوں گے, جتنے پاورفل ہوں گے, اتنا دین خدا پاورفل ہوگا. اگر علماء ضعیف ہو گئے تو ظاہر ہے کہ پھر دین بھی ضعیف ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ علماء کے مقام کو بہت گرا دیا گیا تاکہ کوئی آدمی عالم نہ بن سکے. حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا عالم بننے کے لیے. وجہ یہ کہ ہمارے شہر میں جناب ایک بیچارے مظلوم عالم تھے, جو بھی گھر سے بگڑتا تھا یا گھر سے مار کھاتا تھا وہ آگے عالم پہ غصہ اتارتا تھا. حقیقت یہ, کوئی عالم کی عزت نہیں. ہم نے کبھی مولوی بن کے کیا کریں گے, یہ تو بیچارے بڑے مظلوم ہیں. حقیقت یہ ہے جس آدمی کی گھر میں عزت نہیں وہ مولوی پہ روب کر رہا ہے. تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا عالم, کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں کوئی عزت نہیں عالم کی. لیکن جب انقلاب آیا تو ہمارا ذہن بدلا. یہ جو ویسٹرنائزیشن تھی, یہ جو فکر تھی کہ عالم کو پس کر دو, اس کی یہ گہری سازش یہی تھی کہ جب عالم کی مقام اور معیار کو گرا دیا جائے گا تو ظاہر ہے کوئی عالم نہیں بنے گا. آپ دیکھیے پاکستان انڈیا میں کون سے مجتہد بنے ہیں, کون سے ایسے علماء بنے ہیں جنہوں نے 100 کتابیں لکھی ہوں. کیونکہ ذہین افراد جانا نہیں چاہتے. کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کیونکہ علماء کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے. مگر ایران میں کیونکہ عالم کا مقام بادشاہ سے بھی زیادہ تھا. بھائی شروع میں یہ بہت ساری لمبی باتیں ہیں کہ بادشاہ کے خلاف جب فتویٰ دیا تھا کہ تمباکو پینا حرام ہے تو بادشاہ کی بیوی نے حکے توڑ دیے تھے. عالم کا یہ مقام ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ایسے علماء ہیں جنہوں نے 100 کتاب لکھی ہے, 200 والیوم میں کتاب لکھی ہے. جتنے بڑے مفکر دیکھیے, کون سا مفکر ہے جو آپ کے پاکستان انڈیا سے بنا ہو سوائے ایک حامد ہندی, حامد جنہوں ابقات انوار لکھا. ایک عالم نکلے ہیں جنہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جو بین الاقوامی, ورنہ باقر صدر کو دیکھیے, محمد حسین طباطبائی کو دیکھیے, جتنے علماء دیکھیے اکثریت ایران سے ہے یا عراق سے. کیا ہماری پاپولیشن ان سے کم ہے؟ نہیں, کہ جبکہ ہماری پاپولیشن عراق ایران دونوں سے ملا ہے تو بھی زیادہ ہے. مگر پاکستان میں 4 کروڑ ہے, اسی طرح انڈیا میں بھی 4 کروڑ کے لگ بھگ مومنین ہوں گے. مگر وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں عالم کا کوئی مقام نہیں ہے. سلوات پڑھیے آواز بل. یہ تو اب انقلاب کے بعد ریولیوشن آیا کہ کئی ڈاکٹر حضرات ڈاکٹری چھوڑ کر چلے گئے, کوئی ایم ایس سی میں سے ایم ایس سی چھوڑ کر پی ایچ ڈی چھوڑ کر اور جا کے ایران میں تعلیم حاصل کی. یہ تو انقلاب کا صدقہ ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ جناب کون علم دین ہوتا تھا, علم دین کی طرف کوئی جاتا ہی نہیں تھا. فقط وہ لوگ جو بیچارے اسکولوں میں پڑھائی کا خرچہ نہیں دے سکتے تھے وہ اپنے بچوں کو کہاں ڈال دیتے تھے, مدرسوں میں ڈال دیتے. حقیقت یہ, اب دیکھیے, اب حدیث سنی, میں نے تمہید کو بند کیا. اب میں اصل مقصد کی طرف لے کے آ رہا ہوں کہ عالم کا احترام, اس کے بارے میں کتنی تاکید ہے. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک, من اکرم عالما فقد اکرم 70 نبیا. جو ایک عالم کی عزت کرتا ہے گویا اس نے 70 انبیاء کا احترام کیا. آپ بتائیے, نبی تو معصوم ہوتے ہیں, عالم تو ان کے قدموں کی خاک ہے. تو یہ پیغمبر نے کیوں کہا کہ جس نے ایک عالم کا احترام کیا اس نے 70 انبیاء کا احترام کیا. بھئی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں اگر عالم کا مقام ختم ہو گیا اسی معاشرے میں دین بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے اہمیت بتائی کہ عالم چلے جائے کہ غیر معصوم ہے, گناہ کرتا ہے, خطا کرتا ہے, مگر اس کا اگر تم نے احترام کرنا چھوڑ دیا کوئی بندہ عالم بننا پسند نہیں کرے گا. اس لیے کہ من اکرم عالما فقد اکرم 70 نبیا. اس نے 70 نبیوں کا احترام کیا. بھائی عالم کو چھوڑیے, جو علم دین حاصل کرنے کے لیے چلا, مدرسے میں جا کے داخلے لی, اب اس کی لسٹ سنیے, من اہان طالب العلم,
جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چلا جو اس کی اہانت کرے، من اہان، رسول خدا فرماتے جو ان کی انسلٹ کرے فقد اہانی، گویا اس نے میری انسلٹ کی، من اہانی فقد اہان اللہ، جس نے میری انسلٹ کی گویا اس نے اللہ کی بے عزتی کی، اور جس نے اللہ کی بے عزتی کی وہ جہنم میں گیا۔ اور پھر فرمایا من، جو انسان ایک طالب علم کی مدد کرے، چے جائے کہ ٹوٹے ہوئے قلم سے مدد کرے، گویا اس نے اللہ کی راہ میں 1000 گھوڑے خیرات دے دیے۔ صلوات پڑھیے بابا واجب۔ اب آپ نے دیکھ، یہ چند حدیثیں تھی صرف متوجہ کرنے کے لیے کہ عالم کا احترام کیا ہے۔ جس معاشرے میں عالم کا احترام نہیں ہوگا اس معاشرے میں دین نہیں رہے گا۔ عزیزان گرامی، اس لیے فرمایا کہ ان طالب العلم، طالب علم فقط علم لینے کے لیے چلا ہے، شفاعت ہو، اس کی شفاعت، وہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ یعنی گیا مدرسے پڑھنے اور مر گیا، اب مر گیا تو اب اس کا مقام رسول خدا نے بتایا، عالم نہیں بنا لیکن مر گیا، فرمایا ان طالب العلم شفاعت ہو کشفاعت الانبیاء، قیامت کے دن ایک طالب علم اسی طرح سے شفاعت کرے گا جس طرح سے انبیاء شفاعت کریں گے۔ صلوات پڑھیے بابا واجب۔ آپ دیکھ رہے ہیں عالم کوئی معصوم نہیں ہوتا، مگر یہ سب کچھ اس لیے بتایا تاکہ عالم کا احترام باقی رہے، تاکہ عالم کا احترام جس معاشرے میں ختم ہو گیا یقیناً وہ معاشرہ نابود ہو جائے گا، پھر دین ختم ہو جائے گا۔ تو یہ گہری سازش تھی برٹش گورنمنٹ کی کہ عالم کا احترام ختم کیا جائے، جبکہ خود آپ دیکھیے برٹش گورنمنٹ میں جب ہم 2 سال وہاں رہے تو دیکھیے عالم کا خود ان کے علماء جو نہ پایس ہیں نہ متقی ہیں، مگر ان کے ہاں ایک معیار ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے، جہاں بھی دیکھیے منسٹر کہتے ہیں وہاں پر جناب عالم اسپیڈنگ کر سکتا ہے، جس وقت بھی جائے تو جناب اسپتال کا معائنہ کر سکتا ہے، جس وقت یہ برٹش میں یہ لا ہے، جس وقت چاہے وہ جیل کا معائنہ کر سکتا ہے۔ اور پاکستان میں اگر مولوی جیل کا معائنہ کرنے جائے اس کو جیل میں بٹھا دیں گے۔ صلوات پڑھیے بابا واجب۔ حقیقت یعنی دیکھیے کتنا انہوں نے یہ شیطانی سیاست کی، اور اسی وجہ سے آج ہمارے مذہب میں دین نہیں ہے، اسی لیے ویسٹرنائزیشن زیادہ ہے، جب خلاف عقل باتیں، جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے حقیقت میں ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں، کیونکہ انگریز نے بتایا کہ داڑھی نہ رکھ کے آپ ماڈرن لگتے ہیں، داڑھی نہ رکھ کے آپ خوبصورت لگتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ہم ان کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ خود مسلمان ہو رہے ہیں جو انگریز ہیں۔ بھائی آپ نے سنا ہوگا یہ جو بڑا مشہور انگلینڈ میں گانے والا تھا یوسف اسلام، اس نے ابھی ان کا ایک مضمون چھپا تھا، وہاں ابو ظہبی میں ہم تھے تو ہم نے دیکھا تھا، تو کسی نے بتایا کہ جناب اس نے کئی باتیں بتائیں کہ کیوں میں کنورٹ ہوا۔ اس نے کہا ایک بات دیکھیے، اس بات کو آپ اور ہم فالو کر رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ فالو کریں۔ انہوں نے کہا ایک بات جس کی وجہ سے میں مسلمان ہوا اور مجھے اپنے مذہب سے وہ بیداری ہو گئی کہ مذہب تو ہمارا بالکل حماقت اور گندگی ہے، یعنی جس مذہب میں نجاست اور طہارت کا بھی خیال نہیں ہے، خود کو سویلائز کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب ہم جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو اس ٹوائلٹ کو صاف کرنے کے لیے تو کئی گیلن پانی صاف کرتے ہیں، کئی گیلن پانی گراتے ہیں، اور خود اپنے جسم کو دھونے کے لیے ایک قطرہ پانی کا نہیں بہاتے۔ خلاف عقل ہے یا نہیں؟ مگر یہی کموڈ آپ کو پاکستان میں بھی نظر آ جائیں گے، جبکہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں کموڈ پر جو آپ بیٹھتے ہیں، کیونکہ میڈیکل بات بتائی کہ یہ جناب جراثیم اور پیراسائٹ جو ہیں یہ ٹوائلٹ سے بھی لگ سکتے ہیں، تو ہم نے کہا کیسے؟ تو مسئلہ یہاں پر ہے کیونکہ ٹوائلٹ کموڈ پر ہم بیٹھتے ہیں، جب بیٹھتے تو آپ کی باڈی ٹچ ہوتی ہے، تو اگر وہاں کوئی جراثیم ہے تو وہ خود آپ کے باڈی میں آ سکتے ہیں، آپ مریض ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی طہارت صحیح نہیں ہے جس سے آپ جس طرح سے ہم انہیں اندھی تقلید کر رہے ہیں، جو چیز ویسٹ میں ہے اسے ہم اپنائے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کتنے اپنے کو سیولائز کہنے والے لوگ ہیں کہ جناب وہ کموڈ کو دھونے کے لیے تو اتنے گیلن پانی بہا دیا اور خود اپنے جسم پر ایک ڈراپ پانی نہیں گرا۔ صلوات پڑھیے بابا دے۔ مگر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ بتاؤں بات انگلینڈ کی، 2 بچے تھے، ایک مسلمان ہے غیر مسلمان۔ اس نے کہا بھائی مسلمان آپ لوگ تو گندے ہیں۔ نہیں بھائی کیوں گندے ہیں؟ کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ جو ہے گندگی میں ہاتھ لگاتے ہیں، ٹوائلٹ میں جا کے صاف کرتے ہیں پانی سے، ہم تو گندگی میں ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ اب ان کی فلسفی دیکھیے، منطق دیکھیے کہ ہم تو گندگی میں ہاتھ ہی نہیں لگاتے، ہم تو ٹیشو پیپر سے صاف کرتے ہیں، آپ لوگ اپنے ہاتھ کو غلیظ کرتے ہیں، مسلمان تو گندے ہیں۔ تو مسلمان بچے نے بہت اچھی جواب دی، کہا بھائی وہی گندگی تم ٹیبل پہ رکھ دو اور کاغذ سے صاف کر کے پھر سونگو کہ اس میں بدبو ہے یا نہیں ہے، اور اگر اس گندگی کو تم پانی سے صاف کرو گے پھر سونگو گے تو کوئی بدبو نہیں آئے گی۔ تو یہ کہاں کی عقل ہے کہ جناب ہم کاغذ سے صاف کرتے ہیں، ہاتھ نہیں لگاتے۔ صلوات پڑھیے بابا۔ اب آپ دیکھ رہے
کہ ظاہری چمک دمک دے کر ہم اپنے اصولوں کو چھوڑ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں طہارت ہے, ہمارے ہاں وہ احکام ہیں جو آج سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد جو چیزیں بتا رہی ہے, ان چیزوں کو اسلام نے ہزاروں سال پہلے بتائے. کہ آپ کو نہیں پتا یہی نماز جس پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں 2-3 سال پہلے ہم نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نیو یارک میں ریسرچ ہوئی ہے کہ جناب جی اس ملک میں جو ٹینشن اور اسٹریس ہے اس کا علاج اس طرح سے غیر مسلمان خاتون نے بتایا. چیزز بھی ہمارے پاس اس مومنہ نے دی ہمیں کہ جناب اس نے یہ کہا کہ اس ملک میں ٹینشن اسٹریس بہت زیادہ ہے اور اس کا علاج ہم نے نکالا ہے. کیا ہے وہ جناب؟ بالکل ایسے چلی گئی سجدے میں جیسے آپ نماز پڑھتے, اپنے گھٹنوں کو رکھا اور کہا کہ اس کنڈیشن میں, اس پوزیشن میں جب کوئی آدمی آتا ہے تو اس کے برین میں کیمیکل چینجز آتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ کیمیکل چینجز ایسے ہیں کہ وہ ٹیشوز جو برین میں ہے اس سے ایک لیکوڈ نکلتی ہے, ایک پانی سا نکلتا ہے, اور وہ جو لیکوڈ نکلتی ہے, وہ جو پانی سے نکلتا ہے, اس سے دماغ میں جتنا ٹینشن یا اسٹریس جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. اب بتائیے اسلام نے کیا حکم دیا؟ کتنی بھی پریشانی ہے گھبراؤ نہیں, خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو, 2 رکعت جا کے نماز حاجت پڑھو, نماز حاجت پڑھ کے دعا مانگو, تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی. کیونکہ جب نماز حاجت پڑھے گا, سجدے میں سر رکھے گا, تو کیمیکل چینجز کے ذریعے سے, خدا کی رحمت کے ذریعے سے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. صلوات پڑھیے بابا. آپ دیکھ رہے ہزار ایسی چیزیں جو آج جتنی ترقی ہو رہی ہے ماڈرن سائنس, اتنے ہمارے اسلام کی عظمت پھول رہی ہے, پوری دنیا سمجھ رہی ہے. لیکن ہم ان لوگوں کی اب بھی تقلید کر رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں. یعنی یہ وہ ہیں جو عالم اور نائب امام کی تقلید نہیں کرتے مگر انگریز کی تقلید کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہی لوگ آپ کو دیکھیں گے کسی عالم کی تقلید نہیں کریں گے مگر ان کافروں کی تقلید میں وہ آگے آگے نظر آئیں گے. صلوات پڑھیے بابا دے بس. بارہ دیگر سلوات. مسجدان گرامی, یہ خدا نے ہمیں چانس دیا ہے, یہ زندگی مہلت ہے, اس سے ہم فائدہ حاصل کریں. دیکھیے ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہمیں موت آئے, اور اگر ہم نے کسی کفر کی تقلید میں اپنے کو مشغول رکھا تو یقیناً ہماری موت ایک عذاب کی موت ہوگی. عزیزان گرامی, ہمیں سوچنا چاہیے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یہی تو فرماتے ہیں, اے انسانوں تم ابھی خوش نصیب ہو, جو بھی لوگ زندہ ہیں. مولا کہتے ہیں بہت خوش نصیب ہو. مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارا اعمال نامہ ابھی بند نہیں ہوا, تمہارا جو بک ہے تمہارے اعمال کا وہ ابھی کھلا ہوا ہے. تم زندہ ہو, جتنا چاہو اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہو, جتنا چاہو عبادت کر کے اعمال صالحہ بڑھا سکتے ہو, لیکن مرنے کے بعد تم ایک نیکی بڑھا نہیں سکتے, ایک گناہ کو مٹا نہیں سکتے. مولا کہتے ہیں اب خوش نصیبی ہے تمہاری کہ تم زندہ ہو, اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ موت کب آ جائے. عزیزان گرامی, تبھی قرآن نے حکم دیا ہے سارعوا الی مغفرہ, جلدی سے توبہ کرو, توبہ میں سستی نہ کرو, توبہ میں دیر نہ کرو کہ کہیں تمہیں موت نہ آ جائے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا, بیٹے گناہ کرنے کے بعد کبھی توبہ میں دیر نہ کرنا, کیونکہ جہنم میں اکثر وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے توبہ کا ارادہ تو کیا تھا مگر توبہ میں سستی کی, یہاں تک کہ موت آ گئی اور وہ توبہ نہ کر سکے. عزیزان گرامی, ایک ایک ذرہ ذرہ گناہ بھی کسی نے کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اگر ذرہ عمل تو نے اچھا کیا ہے تو دیکھے گا, اگر برا عمل کیا ہے اس کا انجام بھی دیکھے گا. تو یہ حسین کی مجلس سے درس لینا ہے کہ کس طرح سے کربلا میں حضرت حر نے توبہ کی, کس طرح سے اہل بیت کے ماننے والوں نے اپنے اعمال کو بہتر بنایا. اور جس نماز پر ہم گفتگو کر رہے تھے, یہی نماز اہم ترین عبادت ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفدا, شب عاشور حضرت عباس سے کہتے ہیں عباس جاؤ اور جا کے ان سے ایک رات کی مہلت لو. یہ آپ نے سنی ہوگی روایت, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارے مجالسوں سے اصلاحی نقطے نکل گئے. ہماری مجالس جو ہے تفریحی مجالسیں ہو گئیں کہ جناب فلاں کے خلاف پڑھو, فلاں کو برا بھلا کہو, فلاں پہ تبرہ کرو اور واہ واہ کرا کے چلے جاؤ. مگر اصلاحی ہمارے ہاں سلسلہ ختم ہو گیا. جبکہ امام حسین کا قول کیا ہے, باہر نکلیں گے لکھا ہوا ہے خرج تو میں اس لیے نکلا ہوں, کیا کس کے لیے؟ اصلاح امتی, تاکہ نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے. مگر آپ دیکھیے ہماری مجالسوں سے اصلاحی نقطے نکل گئے. اب یہ روایت مجھے پتا ہے کہ آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی, جبکہ مقتل کے جملے ہیں, کیونکہ اس میں اصلاحی نقطے ہیں. تو ہماری مجلسیں تبلیغی نہ رہیں بلکہ تفریحی ہو گئیں. اس لیے ہماری قوم میں آپ بے عملی دیکھ رہے ہیں, اسی لیے ہمیں پتا نہیں آج تک کہ داڑھی واجب ہے یا مستحب ہے,
جبکہ بغیر داڑھی والا گواہی نہیں دے سکتا. اسلام کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ گواہی دینے کے قابل نہیں ہے. اگر 400 آدمی بغیر داڑھی والے دیکھ لیں اس کی گواہی وٹنس شریعت نے قبول نہیں کی ہے. لیکن چونکہ ممبر سے پڑھا نہیں گیا تو لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ممبر سے حجاب کے بارے میں پڑھا نہیں گیا تو لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ممبر سے صلاۃ نماز کے بارے میں پڑھا نہیں گیا, فقط یہ بتایا گیا کہ فلاں ایسا تھا, فلاں ایسا منافق تھا. یعنی یہی تو مولا نے کہا ہے کہ ایک زمانہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے ظالم گزرے ہیں, پہلے زمانے میں ظالم گزرے ہیں, ان پر تو تبرہ کریں گے مگر خود ان کا عمل ان سے بدتر ہو. یہی ہے ہماری مجالس کا, یہ پڑھنے والے ہم مولویوں کا قصور ہے, آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے کہ یہاں سے بتایا نہیں گیا, نماز کی اہمیت نہیں بتائی گئی. اب دیکھیں مقتل کا جملہ ہے, آنسو آتے ہیں کہ ایسا نورانی جملہ کیوں نہیں پڑھا گیا. ہم نے بھی نہیں سنا تھا جب تک کہ یہ ہم نے کتابیں اصلاحی نہیں دیکھی کہ امام حسین نے جو ایک رات کی مہلت دی, مہلت لی کس لیے لی؟ کہا عباس جا کے کہو. اب یہ جملے ہیں امام حسین, انی احب صلاۃ لہ وتلاوت کتابہ وکثرت الدعاء والاستغفار. ایک رات کی مہلت حسین چاہتے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ حسین مقصد بتا رہے ہیں. یہ شب عاشور کے جملے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے, ہم نے کبھی نہیں سنائے ہوں گے. حسین نے ایک رات کی مہلت کیوں لی؟ کہا عباس جا کر ان سے کہو کہ انی احب صلاۃ لہ, کہ میں عاشق نماز ہوں. جا کے کہو ان سے کہ میں عاشق نماز ہوں, عاشق تلاوت قرآن ہوں, میں عاشق دعا ہوں. حسین عاشق نماز, حسین عاشق تلاوت قرآن, حسین عاشق دعا ہے. جا کے ان سے ایک رات کی مہلت مانگو کہ میں نے ابھی جی بھر کے نماز پڑھی نہیں ہے, ابھی میرا دل بھرا نہیں ہے, مجھے ایک رات دے دو نماز کے لیے, تلاوت قرآن کے لیے اور دعا کے لیے. پیغمبر خدا کی حدیث ہے, افضل الناس من اشحق العبادہ, کائنات میں افضل ترین انسان وہ ہے جو عبادت سے عشق کرے. بھئی عبادت ہم کرنے والے اور ہیں, عبادت پڑھنے والے اور ہیں, نماز کے ادا کرنے والے اور ہیں, نماز کے عاشق اور ہیں. فرمایا افضل الناس, افضل کائنات میں وہ ہے من اشحق العبادہ, جو عبادت سے عشق کرتا ہے, عبادت کو چومتا ہے, عبادت کو دل سے لگاتا ہے, عبادت کو گلے سے لگاتا ہے, عبادت سے لذت حاصل کرتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس حسین کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں وہ عاشق نماز ہے, مگر ہم جو حسین کے عاشق بننے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم ہی نماز نہیں پڑھتے ہوئے نظر آتے. اب آپ نے دیکھا کہ کتنی گہری سازش کی گئی کہ مقصد حسین سے ہمیں ہٹایا گیا. اے عزیزان گرامی, امام حسین نے آخری جملہ یہ ہماری اصلاح کے لیے کہا, والاستغفار. ظاہر ہے کہ ائمہ معصومین کی استغفار الگ ہے, انبیاء کی استغفار الگ ہے. وہ کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں, وہ معصوم ہے. آج بتانا تھا مگر وقت گزر چکا. کل اس عنوان پر عصمت انبیاء پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. یہ مجالس کنٹینیو رہیں گی. 13 کو قبلہ مولانا قلب صادق صاحب آئیں گے اور یہ پھر مسلسل چلتی رہیں گی مجلس. صلوات پڑھیے بآواز وقت. اگر ہم حسین کے عاشق ہیں تو ہمیں بھی عاشق نماز ہونا چاہیے, عاشق استغفار ہونا چاہیے. اے عزیزان گرامی, یقیناً یہ بڑی نعمت ہے زندگی کہ مولا نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں موت کب آئے. گناہوں پہ معافی مانگ لو, استغفار کر لو. اے انسان, آج تو خوش نصیب ہے, تیرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, مگر ایک دن آئے گا یہ ہاتھ کفن میں لپیٹ لیے جائیں گے. پھر تو یہ ہاتھ دعا کے لیے بلند نہیں کر سکے گا. آج یہ تیری زبان تیرے اختیار میں ہے, تو 1000 مرتبہ توبہ توبہ کر سکتا ہے, مگر ایک دن آئے گا یہ زبان تیرے اختیار میں نہیں ہوگی. مولا علی فرماتے ہیں, اے لوگوں, اگر تم قبرستان چلے جاؤ اور قبروں میں سوئے ہوئے لوگوں سے پوچھو کہ تمہاری تمنا کیا ہے, سب ایک جواب دیں گے کہ ایک دن کی مہلت مل جائے, ایک دن پھر زندہ ہو جائیں تاکہ اپنے گناہوں پر توبہ کر لیں, اپنے گناہوں پر آہوداری کر لیں, اپنے گناہوں کو مٹا سکیں. اللہ اکبر, یہ رسول خدا کے جملے ہیں کہ جب انسان کو موت آتی ہے, جب ملک الموت دیکھتا ہے تو انسان کہتا اے ملک الموت مجھے ایک دن کی مہلت دے دے تاکہ میں اپنے گناہوں پر معافی مانگ سکوں. ملک الموت کہتا نہیں, تو نے کتنے دن برباد کیے, کتنے سال برباد کیے, اب ایک دن کیوں چاہتا ہے. پھر پیغمبر خدا فرماتے ہیں, یہ تڑپ کر کہتا ہے اے ملک الموت اگر ایک دن نہیں تو بھلا آدھے
دن کی مہلت دے دے. وہاں سے آواز آتی ہے نہیں تو آدھے دن کی مہلت نہیں, یہ کہتا بھلا 1 گھنٹے کی مہلت دے دے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت وہ مرنے والا پوری کائنات کا مالک ہوتا, پوری کائنات کی دولت اس کی ہوتی, تو سب کچھ دیتے تھا تاکہ 1 گھنٹہ توبہ کے لیے مل جائے. آپ سوچیں گے آج ہم 1 گھنٹہ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کئی گھنٹے ٹی وی پر برباد کرتے ہیں, فضول باتوں میں برباد کرتے ہیں. 1 گھنٹہ توبہ کا حاصل کرنے کے لیے مرنے والا رسول خدا فرماتے کہ پوری کائنات کو دینے کے لیے تیار ہے, کیونکہ اب وہ جاہل نہیں ہے, اب غفلت کے پردے ہٹ گئے ہیں, اب غافل نہیں ہے, اب دیکھ رہا ہے کہ اب قبر میں جانے والا ہوں, یہ پوری دنیا کی حکومت میرے لیے مٹی کے برابر ہے. لیکن اگر میں نے توبہ کی تو رسول خدا کی وہ حدیث یاد ہے, کیا یہ گنہگار جب تو گناہ کرتا ہے تو ان گناہوں سے دریا بنتا ہے, سمندر بنتا ہے, آگ کا دریا بنتا ہے, عذاب بنتا ہے, اور اس عذاب کو دنیا کے 7 سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا. لیکن اگر تو نے آنکھ سے 1 آنسو بہایا تو وہ عذاب مٹ جاتا. یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک توبہ کے لیے 1 گھنٹہ مل جائے تاکہ میں آنسو بہاؤں, تاکہ گریا کروں, تاکہ میرا عذاب کم ہو جائے. کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں کہ حرام ہے کسی پر موت آ جائے. کوئی انسان نہیں مر سکتا جب تک کہ مرنے سے پہلے اپنا مقام جنت یا جہنم میں دیکھ نہ لے. اب گنہگار دیکھ رہا ہے کہ میرا مقام کیا ہے, اور سمجھ رہا ہے کہ وقت ہے, موقع ہے, 1 دن اگر 1 گھنٹہ مل جائے تو اس عذاب کو مٹا سکتا ہوں. تو عزیزان گرامی, تبھی علماء کہتے ہیں کائنات میں 1000 نعمتیں ہیں, مگر یہ جو خدا نے زندگی دی ہے, یہ جو خدا نے مہلت دی ہے, اس مہلت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نعمت نہیں ہے. اے انسان, تو دنیا کو خرچ کر دے مگر 1 منٹ بھی زندگی کا بڑھا نہیں سکتا. یہ زندگی اتنی بڑی نعمت خدا نے مہلت دی ہے, تو اس سے فائدہ حاصل کریں. تبھی تو دیکھیے یہ نصیحت کا 1 گھنٹہ آپ جو سن رہے ہیں یہ عبادت ہے. دیکھیے نصیحت کی باتیں سننے سے انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے. مولا نے تبھی کہا کہ نصیحت کی باتیں سنا کرو. فرمایا احیی قلبک بالموعظہ, اے انسانوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل زندہ رہے تو ہمیشہ موعظہ اور نصیحت سنا کرو. اپنے قلب کو زندہ کرو نصیحت کے ذریعے سے. کوئی تمہیں نصیحت کرے, کیونکہ جو سننے میں اثر خدا نے رکھا ہے وہ بولنے میں نہیں ہے, علم رکھنے میں نہیں ہے. یہ نہج البلاغہ کے جملے ہیں. احیی قلبک بالموعظہ, اپنے دل کو زندہ کر موعظے کے ذریعے سے, نصیحت کے ذریعے سے. یعنی جو نصیحت اور موعظے کی محفلوں میں نہیں جاتا اس کا دل مردہ ہے, وہ انسان مردہ. زندہ وہ ہے جو نصیحت سنے. دیکھیے نصیحت کے عاشق مولا علی سخت گرمی میں بازار میں جا رہے, کسی نے دامن پکڑا, کہا مولا تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ نصیحت نہ کریں. کہا میری تقریریں سنتے ہو, میرے خطبے سنتے ہو, میری مجلسیں سنتے ہو, اب بازار میں مجھے کیوں پکڑا ہے, چھوڑ دو, بہت کچھ سنا. کہا نہیں مولا مجھے اپنا دل زندہ ہے, میرے دل کو زندہ کر دیجئے, مولا مجھے نصیحت کریے. مولا بہت خوش ہوئے, ایک مومن عاشق نصیحت تھا. اور سنیے ایک جملہ کہا, مگر کیا جملہ تھا, سمندر کو گویا کوزے میں بند کر دیا. کہا نصیحت چاہتے ہو؟ کہا ہاں مولا نصیحت چاہتا ہوں. فرمایا انت مع من احببت, بس 4 لفظ ہے, انت مع من احببت. یاد رکھ لے اور سوچ لے, دل میں یہ جملہ علی کا لکھ لے کہ تو اسی کے ساتھ رہے گا جو تیرا محبوب ہوگا. انت مع من احببت. اے نصیحت کا عاشق, اے نصیحت چاہنے والے, تو اسی کے ساتھ رہے گا جو تیرا محبوب ہوگا. اگر تیری محبوب, تو نے دولت کو محبوب بنایا ہے تو قرآن نے بتایا ہے اسی دولت سے عذاب دیا جائے گا, پیٹھ پر عذاب ہوگا, چہرے پر اسی دولت کو گرم کر کے تمہارے جسم پہ لگا دیا جائے گا. انت مع من احببت, تو جس کا عاشق ہوگا تو جو دنیا میں تو نے اپنا محبوب بنایا اسی کے ساتھ رہے گا. پرسوں کی مجلس یاد ہوگی, تبھی ہم نے کہا تھا کہ کبھی خدا اور اہل بیت کی محبت سے کسی چیز کی محبت بڑھنے نہ پائے, کیونکہ جو ہمارے محبوب ہوں گے انہی کے ساتھ ہوں گے. جنہوں نے اہل بیت سے محبت کی ہے وہ اہل بیت کے ساتھ ہوں گے. انت مع من احببت, جو تیرا محبوب ہوگا تو مرنے کے بعد اسی کے ساتھ ہوگا. اگر تو نے شیطان کو محبوب بنایا, اگر کوئی گناہ کر رہا ہے
اہل بیت کے احکام کو پامال کر رہا ہے، اگر کوئی پردے کی مخالفت کر رہا ہے، حکم خدا کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس کا محبوب کون ہے؟ اہل بیت نہیں ہے اس کے محبوب، بلکہ اس کا محبوب شیطان ہے۔ انت مع من احببت، جو تیرا محبوب ہوگا مرنے کے بعد تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو بس عزیزان گرامی، یہ عبادتیں، یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ نوحہ، یہ مرثیہ، یہ قرآن کی تلاوت بس اسی کے لیے ہے کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، اور محبت اطاعت کا نام ہے۔ مولا نے فرمایا محبت کچھ نہیں ہے مگر اطاعت ہے، اگر ہم سے محبت کر رہے ہو تو ہماری اطاعت کرو گے، ہمارے حکم کو مانو گے۔ صلوات پڑھیے باواد۔ بس عزیزان گرامی، بہت دیر ہو گئی، کل کیونکہ جاب پر جانا ہے آپ لوگوں کو، اس شب عزا ہے، انشاءاللہ کل اور پرسوں یہ عنوان ہمیں مکمل کرنا ہے۔ چند جملے مصائب کی عرض کروں کہ سادات نے اس دین کو پہنچانے کے لیے کیا کیا زحمتیں اٹھائیں، کہ روایتوں میں ہے، بعض روایتوں میں کہ نبی کی بیٹیاں، یہ شہزادیاں، یہ نبی کی نواسیاں پورے 12 مہینے اس زندان میں رہیں جس زندان کے اوپر کوئی چھت موجود نہ تھا، اور زمین پر ریتی بچھائی ہوئی تھی۔ جب سورج نکلتا تھا تو ریت تپتی تھی۔ نبی کی بیٹیاں، یہ امن کی پلی ہوئی شہزادیاں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر دیوار کے سائے میں آ جاتی تھی۔ جب سورج ادھر ہوتا تھا تو بیویاں ادھر چلی جاتی تھی۔ یہ دھوپ کی شدت تھی کہ بیویوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، گوشت گل گیا تھا۔ جب 12 مہینے گزر گئے، اب ایک کرامت آئی کہ جو بھی آدمی زندان کے قریب سے گزرتا تھا، اگر بیمار ہوتا تھا تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی، ضعیف ہوتا تھا ضعیفی ختم، جو حاجت ہوتی تھی حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ بس عزادارو، جب یہ کرامت مشہور ہوئی تو شام کی مومنہ عورتوں نے سنی۔ شام کی مومنہ عورتیں کہنے لگیں کہ یہ زندان تو پہلے بھی تھا، یہ زندان کی کرامت نہیں ہے، بلکہ یہ قید خانے میں آنے والے جو قیدی ہیں وہ اتنے کریم ہیں، وہ اتنے رحیم ہیں، وہ اتنے شفیع ہیں جن کے صدقے میں شفاعت ملتی، ان سے ملاقات ضرور کرنی چاہیے۔ لہذا یہ بیویاں مومنہ خواتین آئیں، قید خانے کے دروازے پر امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا، قید خانے میں اندر گئیں اور جا کر کہا، اے قیدی بیویوں، تمہیں قسم ہے تمہارے بیمار سالار کی، بتاؤ تمہاری سردار بیوی کون ہے؟ حضرت فضہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف اشارہ کیا، پوچھا، اے قیدی بیوی بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ علی کی بیٹی نے آہستہ آہستہ سے آواز دی، زینب۔ پھر پوچھا، بیوی بتائیے وطن کا نام کیا ہے؟ جناب زینب نے کہا، مدینہ۔ بس عزادارو، مدینے کا نام سننا تھا۔ یہ مومنہ خواتین گھبرا کر پیچھے ہٹ گئیں، کہنے لگی، بیوی بات سنو، اگر نام بتاتی ہو زینب تو وطن کا نام مدینہ نہ بتا، اور اگر وطن کا نام بتاتی ہو مدینہ تو پھر نام اپنا زینب نہ بتا۔ جناب زینب نے کہا، کیوں؟ کیا مدینے والی زینب پر ناراض ہو؟ کہنے لگی، بیوی ناراض نہیں ہے، بلکہ مدینے والی زینب ہمارے سردار علی کی بیٹی ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ جناب زینب کی آواز آئی، انا زینب بنت علی۔ کائنات میں میرے سوا کوئی اور علی کی بیٹی زینب نہیں ہے۔ اب یہ سننا تھا، قدموں پہ گر پڑی۔ پہلا سوال یہ پوچھا، بی بی عباس کہاں گئے؟ بی بی حسین کہاں؟ جس بہن کے 18 بھائی وہ کھلے سر بازار میں کیسے؟ پوچھا، کس کس کا پوچھو گی؟ ایک دن میں ہمارے گھر سے 72 جنازے نکلے، سوائے سید سجاد اور باقر کے کوئی نہ رہا۔ ہزادارو، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں،
مگر ایک روایت سن لیجئے، امام کے سامنے کوئی مصائب پڑھ رہا تھا اور کوئی رو رہا تھا، اتنا رویا کہ آنسوؤں سے رومال بھر گیا، مگر امام نے مجلس کے بعد کہا کہ تو نے میرے دادا پر رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ کہا مولا یہ رومال دیکھیے، میرے آنسوؤں سے رومال بھر گیا۔ کہا نہیں، جب بھی میرے دادا کی مصیبت پڑھی جائے تو بلند آواز سے رویا کرو، اس طرح سے گریا کرو جس طرح سے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ عزیزو شرمائیے نہیں، جب روئیے آواز بلند کر کے روئیے، یا حسین کر کے روئیے، کیونکہ اگر آج آپ رو رہے ہیں تو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، کوئی تازیانہ لگانے والا نہیں ہے، مگر کربلا کی بازار جب کوئی قیدی روتا تھا، کوئی ہائے حسین کرتا تھا، جمر کا تازیانہ، کبھی کوئی پتھر، کبھی کوئی تماچا، بیویوں نے زحمتیں برداشت کی۔ جناب زینب نے کہا ایک دن میں ہمارے گھر سے 72 جنازے نکل گئے، سوائے سجاد اور باقر کے کوئی نہیں رہا۔ روتی رہی ہے مومنہ۔ جب دیر ہو گئی، شام ہو گئی تو کہا شہزادی اجازت۔ جناب زینب نے پوچھا کدھر؟ جواب دیا گھر۔ جناب زینب نے رو کر کہا تمہارے گھر ہے مگر آج نبی کی بیٹیوں کا کوئی گھر نہیں ہے، آج نبی کی نواسیاں بے گھر ہے۔ پوچھا گھر کیوں جاتی ہو؟ جواب دیے شہزادی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کھانا مانگیں گے، پانی مانگیں گے، بس بچوں کا نام سنا ہوگا۔ جناب زینب نے مدینے کی طرف منہ کیا اور فریاد کی میں تو گھر میں بیمار صغرا کو چھوڑ آئی ہوں، اللہ جانے زندہ بھی ہوگی یا اکبر کی جدائی میں۔ کہا شہزادی تجھ سے وعدہ کرتی کہ جب تک کہ آپ رہا نہ ہو جائیں ہمارے گھر میں بھی ماتم کی صف بچھے گی۔ یہ خواتین آئیں، گھروں میں آئیں، سر میں خاک ڈال کے اور سر پیٹ کے کہا ہائے حسین، یا حسین۔ ننھے ننھے بچے آتے تھے، اماں کھانا دیجئے، اماں بھوک لگی ہے، جواب دیتی تھی سادات کے بچے بھی بھوکے ہیں، ہم زندان میں دیکھ کے آئے ہیں۔ ان کے ملعون مرد آئے، بچوں نے کہا آج کچھ نہیں پکا، آج ہم بھوکے ہیں۔ مردوں نے پوچھا کیا بات ہے، یہ ماتم کی صف کیوں بچھائی؟ یا مومنہ خواتین نے ان ظالموں سے کہا اے ظالموں، تم نے ہم سے کہا تھا کہ باغی مار کر آئے ہیں، کیا نبی کے نواسوں کو نہیں مارا؟ کیا فاطمہ کے فرزند کو نہیں مارا؟ کیا نبی کے کاندھے کے سواروں کو نہیں مارا؟ جب تک کہ سادات رہا نہ ہو جائیں تمہارے گھر میں بھی صف ماتم بچھے گی۔ اب آہستہ آہستہ انقلاب کی ابتدا خواتین سے ہوئی، یا سادات کو آزاد کرنے پر یزید مجبور ہوا اور کہا سجاد ہم نے تمہاری قیدوں کو رہا کیا، مگر ایک شرط، ہم نے سنا ہے کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم معجزہ دکھاتے ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ زینب اور حسین کی بڑی محبت تھی، میں تب مانوں گا جب بھری دربار میں بہن بھائی کو بلائے گی اور بھائی بہن کی آواز پر آواز دے گا۔ جناب زینب نے سنا، کہا سجاد بیٹے ہمیں منظور ہے، مجھے بھائی کی محبت پہ بڑا بھروسہ ہے۔ سزادار و دربار سجائی گئی، نہ جانے 900 کے قریب کرسیاں ظالموں کی لگ گئیں، سید زادیوں کو بلایا گیا۔ یہ خبر ان مومنہ خواتین نے سنی، یا کانوں سے زیور اتارے، ہاتھوں سے چوڑیاں اتاری، سون پہ گٹھڑی میں باندھ کر لے کر آئیں اس ملعون کے پاس جو حسین کا سر لے کر جا رہا تھا۔ کھولی یہ سونا لے لے، ایک مرتبہ ہمیں اپنے مولا کی زیارت کرا دے۔ اب جو خاک اور خون میں ڈوبا ہوا امام حسین کا سر مومنہ خواتین کی گود میں آیا، یا سر کو دیکھ کر رو کر کہنے لگی مولا آپ وہی حسین ہیں جسے فاطمہ زہرا نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑے سخی ہیں، مولا آپ کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، آج ہم بھیک مانگنے کے لیے آئے۔ مولا سوال اتنا ہے کہ غیروں کے دربار میں بہن بلائے گی، بہن کی آواز پر آواز دے دی۔ یا امام حسین نے کہا ہوگا
کہ ذرا زینب کو بلانے دو، دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ بہن اور بھائی کی محبت کیا ہے۔ بس عزادارو سامنے سر رکھ دیا گیا، اہل بیت سے چیلنج کیا گیا۔ جناب زینب نے اب معجزہ دکھانا تھا، کرامت دکھانی تھی۔ جناب زینب نے زبان سے کچھ نہ کہا ہوگا، جناب زینب نے آواز دی، اکبر کی ماں ذرا ادھر آؤ، اصغر کی ماں ذرا ادھر آؤ، قاسم کی ماں ذرا ادھر آؤ، اماں فضا ذرا تم بھی ادھر آؤ۔ جب سب بیویاں ایک قطار میں کھڑی ہو گئی، بس عزادارو جناب زینب نے کام کیا ہوگا، اپنے زخمی ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا۔ ہاتھوں کا آگے بڑھانا تھا، یا سر حسین سے آواز آئی، بہن مجھے دکھاؤ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تو نے رسیاں پہنی ہے، مجھے معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ زخمی ہیں۔ بس عزادارو حسین کے سر نے نیزے کی نوک کو چھوڑ دیا۔ سب بیویوں کا اس طرح سے طواف کیا جس طرح سے حاجی کعبے کا طواف کیا کرتے ہیں۔ بیویوں کی چیخیں نکلی ہوں گی، یا جناب زینب کی آواز آئی، بھیا تو نے میری آواز پر آواز تو دے دی مگر میری گود میں کیوں نہیں آ رہے ہو؟ حسین کی آواز آئی، بہن زینب میری سکینہ کہاں ہے؟ میرے سینے پہ سونے والی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ زینب نے کہا، بھیا شرمندہ ہوں، تیری سکینہ کو نہ